मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इसलिए हमने तो यही पॉलिसी इख्तियार की, भाई घर घर घर। कमाना किसने? मर्द ने। और मर्द की कमाई में अल्लाह बरकत देते हैं। यहां भी सेकुलर लिबरल लोग कहते हैं बरकत क्या होती है, तुम्हारे यहां होती नहीं है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तुम सिर्फ कालू के लेटर पे चलते हो। कैलकुलेटर को प्यार से मैं कालू का लेटर बोलता हूं। तो मर्द की आमदन है, इसी में गुजारा करो भाई। अपने बेटों को बोलो, तुमने अपने बेटों को पहले से सिखा दो, इन बेटियों की जिम्मेदारी भी तुमने उठानी है मेरे बाद। समझ रहे हो? बचपन से ही अपने बेटों को अपनी बेटियों पे खर्च करना सिखाओ। बचपन से सिखाओ कि तुमने इनके लिए तोहफे भी लाके देने हैं, इनके लिए। अब तूने कमा लिया ना, तेरी तनख्वाह आ रही, ईद के कपड़े तू अपनी बहनों के बना के देगा। तो मर्द कमाता हुआ अच्छा लगता है, खिलाता हुआ। औरत खाती हुई अच्छी लगती है। फिर सेकुलर लोग बोलते हैं भिखारी बना रहे हो। भिखारी नहीं बना रहे, हमेशा से मर्द औरतों को खिलाते आए हैं। उसके बावजूद औरतों ने घरों में इज्जत के साथ हुकूमत की है, इज्जत के साथ नहीं है। हमारे बापों ने हमारी माओं को खिलाया, तो कभी हमारी मां को ये नहीं आया कि भिखारन है माज़अल्लाह कोई। तो हमेशा से ऐसा ही होता है, मर्द खिलाते हैं, औरत खाती है, इससे दोनों का रिलेशन भी बनता है। और अगर मर्द गैरत लेस है तो बजाय जॉब करने के उस मर्द से जान छुड़ाओ। ऐसे आदमी से शादी करो जो गैरत वाला हो। बाज दफा होता है कि मर्द कमा के खिला ही नहीं रहा, औरत मजबूर होती है, वो जो फोन करती है मैं जॉब कर रही हूं, मेरे मियां नहीं, वो जॉब ही नहीं करते, पड़े रहते हैं। तो भाई ऐसा मियां से फिर मियां लेस जिंदगी क्या है, बेहतर है। तो मियां लेस बनो और किसी गैरतमंद की दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। तो जब कमा ही नहीं रहा, खिला ही नहीं रहा, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, तो किस काम का आदमी है वो? हम जल्दी जल्दी बस आयतें मुकम्मल करते हैं। तो यहां अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीजें हलाल की हैं उनको हराम मत करो। वो हलाल करने में भी हिकमत है, बिला वजह हलाल नहीं कर दी अल्लाह ने। अब देखो, हम अगर हलाल चीजें खाना छोड़ दें तो जिन लोगों का हलाल का बिजनेस है वो बिजनेस भी तो बैठेगा ना। क्या ख्याल है? तो अल्लाह ने एक दूसरे से हम सबको जोड़ा हुआ है। तफरी पे लोग जाते हैं, लोग कहते हैं मौलाना लोग तफरी कर रहे हैं। भाई दुनिया में सोर्स ऑफ इनकम का बहुत बड़ा जरिया क्या है? तफरीही मकामात। यही खत्म हो जाए आपके मुल्क की अर्निंग खत्म। दुनिया में कितने मुल्क हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे तरक्की की है उन्होंने। तो ये तफरी का जवाज भी कुरान मजीद से साबित है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे अपने भाई को तफरी के लिए जंगल में ले गए थे ना। अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब। अब्बा इस भाई को हमारे साथ भेज दो, कल हम जंगल में जा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे। तो जंगल में जाना सूरह यूसुफ से साबित हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं जंगल में गया था, तो इस पे एतराज का हक नहीं बनता। आगे चलो, आगे कुरान मजीद कहता है, फिर वही मसीही बरादरी से खिताब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़े दिए थे। तो ये मोजज़े अल्लाह की ताकत और कुदरत हैं, हजरत ईसा का कमाल नहीं है। वो क्या क्या मोजज़े थे? इज़ अय्यतुका बिरूहिल कुदुस, अल्लाह ने जिब्रील के जरिए आपको ताकत दी। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, माँ की गोद में भी आपने कलाम किया और उधेड़ उम्र में भी कलाम करेंगे। इसमें भी हजरत ईसा की जिंदगी की तरफ इशारा है। हजरत ईसा तो जवानी में उठा लिए गए थे, अभी आप पर कुहूलत की उम्र, जो उधेड़ उम्र कहते हैं ना, पक्की उम्र, वो अभी आई नहीं थी। तो ये भी हजरत ईसा का मोजज़ा है कि उधेड़ उम्र में भी वो लोगों से कलाम करेंगे। तो ये इशारा है कि अभी नाजिल होंगे कुर्ब क़यामत में। और इज़ तख़लुक़ु मिनत्तीनी कहयअति तैर। अच्छा, ये भी अब देखो, वइज़ अल्लमतुकल किताब, बहुत इंपॉर्टेंट आयत। ए ईसा, मैंने तुझे किताब सिखाई, वल हिकमा, हिकमत की बातें सिखाई जो हजरत ईसा के की हदीसें थी, वत तौराता वल इंजील, मैंने तौरात भी सिखाई और इंजील भी सिखाई। सवाल पैदा होता है, तौरात भी सिखा दी, इंजील भी सिखा दी, हिकमत की बातें भी सिखा दी, तो कंप्लीट हो गया ना। तो किताब से क्या मुराद है? यहां उलमा इस तरफ गए एक जमात कि अल किताब से मुराद कुरान मजीद है, क्योंकि हजरत ईसा कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे तो फैसला किस पे करेंगे? बोलो, कुरान मजीद पे फैसला करेंगे। तो अल्लाह ने आपको कुरान का इल्म पहले से दिया है, और कुरान का इल्म मुकम्मल नहीं होता हदीस जाने बगैर। तो इस कुरान का इल्म में हदीस खुद ब खुद आ गई, और कुरान और हदीस
کے بعد جب تک تفقع نہ ہو، خاص فقہی بصیرت نہ ہو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو وہ جب تک وہ فقہی بصیرت نہیں ہوگی قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کو کہتے ہیں مجتہد، جس میں قرآن و حدیث کا علم بھی پراپر ہو اور قرآن و حدیث سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو. اس کے لیے کیا ٹرم ایجاد کی گئی ہے؟ مجتہد. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مجتہد ہوں گے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی یہاں سوال کرتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی پہ چلنا ضروری یا فقہ شافعی پہ چلنا ضروری، تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے، وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے. لیکن ہمارے لیے مسئلہ آسان ہوگا، ہم پہلے ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے ہم کس کی تقلید کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ ان کا مجتہد ہونا تو منصوص ہے. آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا، پہلے آپ مجتہدین کی پہلے بھی تقلید نہیں کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد بھی تقلید نہیں کرو گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں چلنے دیں گے آپ کو. وہ اس وقت اتنے چینل نہیں ہوں گے کہ یہاں سے ایک آدمی قرآن حدیث کی تشریح میں 8 رکعت تراویح، یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں دوسرا چینل 20 رکعت تراویح، یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں تراویح نہیں ہے سرے سے، وہاں سے ایک چینل 3 طلاقیں 1، وہاں سے 3 طلاقیں 3، وہاں سے زور سے آمین آہستہ آمین. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جب مجھے قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن ہے نہیں، اور قرآن و حدیث کے لیے تفقع اور بصیرت اجتہادی صلاحیت بھی چاہیے سمجھنے کے لیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو یہ ساری چیزیں مجھ میں موجود ہیں، تو ٹھیک سیدھے طریقے سے مجھے فالو کرنا پڑے گا. میں اسلام ہی بتاؤں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. تو جو میں کہہ دوں حلال، اس کو حلال ماننا پڑے گا، جو میں کہہ دوں گا ناجائز، اس کو ناجائز ماننا پڑے گا. تو ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید چھوڑ کر ان سے بڑے مجتہد آ گئے تو ان کی تقلید کر لیں گے. تو مقلدین کے لیے نہ اب مسئلہ تھا نہ اس وقت مسئلہ ہوگا، بیچارے غیر مقلدین کے لیے اب بھی بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے. اب کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی ان کو تقلید کرنی پڑتی ہے. وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، تو وہ پھر ایک کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں عام طور پر. اچھا میرے بھائی آگے چلتے ہیں ہم جلدی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، تو کتاب کا علم بھی، تورات کا علم بھی، انجیل کا علم بھی، اور حکمت کی باتیں الگ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا. اچھا دیکھو، اللہ نے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کو کیوں رکھا ہے نزول کے لیے؟ وجہ اس کی شاید یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر پیغمبر جو جس بھی زمانے میں آتے ہیں نا، ان کو اس حساب سے معجزے دیے جاتے ہیں. آج کل دور ہے سائنس کا، مادہ پرستی اتنی زیادہ ہے کہ خدا کے انکار کے لیے بھی نا سائنسی نظریات گڑھے جا رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں بنا سکتا، اس کی یہ لاجک ہے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو. بہت دفعہ غلط لاجک ہوتی ہے کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ نے کیسے بنا دیا. تو اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، مردے کو زندہ کر کے دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہے. کوڑ کے مریض یا جو پیدائشی نابینا ہو، اس کو نئی بینائی مل سکتی، اس کو آپ پیدائشی نابینا کی آنکھیں لے آیا کرتے تھے. تو یہ سارے معجزے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں جو سائنس کو چیلنج کریں گے. ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد سورہ انعام ہے. سورہ انعام کی بس آخری رکوع پڑھ دیتا ہوں، وقت بہت ہو گیا. بہت اہم رکوع ہے سورہ انعام کا آخری رکوع. اللہ نے اپنی نعمتیں اور اپنی قدرتیں قرآن میں بیان کی ہیں اور بار بار کہا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. جو کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کہتے ہیں یہ راہ تمہارے سامنے، یہ کام اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے. وہ کیا قدرتیں اللہ تعالیٰ کی؟ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا. سائنسدان کہتے ہیں ایوالو ہوئی ہے یہ گھٹلی بھی. کیا کہتے ہیں آج کل ہمارے مسلمان ڈاکٹر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، ہلدی ایوالو ہو کے اس نے اپنے آپ کو اتنا بینیفیشل بنا دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو خربوزہ ہے نا، خربوزے کا لفظ کتنا اچھا ہے، یہ ایوالو ہو کے ایسا خربوزہ بنا ہے. تربوز گرمیوں میں کتنا مزے کا ہوتا ہے، یہ ایوالو ہوا ہے، یعنی ایوالو ہو کے یہاں تک آ گیا کمبخت کہ اس کے اندر بیج پیدا ہو گئے، اس بیج میں سافٹ ویئر بھی انسٹال ہو گئے. وہ بیج جب آپ زمین میں ڈالو گے
تو اس سے دوبارہ ویسے ہی خربوزے کی اور تربوز کی بیل پیدا ہو جائے گی. ہر بیل کے اندر وہی بیج ہوں گے, پھر ان بیجوں کو دوبارہ ڈالو گے, وہی پروسیس. یہ بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ کوئی ماہر ہے انجینئر جس نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. یہ بہت پیچیدہ سافٹ ویئر ہے, یہ ہلکے نہیں ہے کہ لا آف چانس کے تحت کروڑوں سال میں خود بخود ڈیولپ ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اور زندہ سافٹ ویئر, یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اللہ کہتے ہیں اس بے جان سے حیات کو پیدا کر دیتا ہوں میں, زندگی کو اب تک ڈاکٹر ایکسپلین نہیں کر پائے ہیں کہ زندگی نام کس چیز کا ہے, اور اس زندگی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی کم بختوں کی باتوں میں مت آنا. ان اللہ فالق الحب والنوا, دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا. پھاڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اس میں سسٹم رکھا ہوا ہے, سافٹ ویئر ڈالے گئے ہیں, یہ کس نے ڈالے ہیں؟ اللہ نے. کیسے عجیب سافٹ ویئر ہیں. زمین میں کچھ بھی ڈالو زمین کھا کے ختم کرتی ہے, بیج ڈالو گے تو کھا کے ختم ہونے کے بجائے گرو کرنا شروع کر دے گا وہ. فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ, زندہ کو مردہ سے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ, یہ ہے اللہ. ذَلِكَ عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایتھیس کہتے ہیں نا ہمیں خدا نظر نہیں آتا, اللہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہو کہ میں ہوں, خود بول دینا ہمارے سامنے آ جائے ہم دیکھ لیں اس کو. تو اللہ کہتے ہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو اب وہ ایسے ہی ہیں. ذَلِكَ یہ ہے. دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے, کوئی کام نظر آ رہا ہو, کام کرنے والا نہ مل رہا ہو. اب آپ کسی کو بتا رہے ہیں یار تمہارے بیٹے نے یہ کیا, تمہارا بیٹے نے وہ, کہہ رہے میرا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. تو پھر آپ اس کی تباہ کاریاں یا کلاکاریاں لے جا کے دکھاؤ, بولے یہ ہے تمہارا بیٹا. تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ پھر کس نے کیا ہے؟ یہاں تو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہو میرے بیٹے نے نہیں کیا, تو اب کیمرے میں دیکھ لو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ جو کام ہوا ہے یہ پھر کس نے کیا ہے؟ یہ لاک توڑا کس نے ہے؟ چوری کس نے کی ہے؟ عامل تو کہتے کہ جن چڑیل بھوت نے کی ہے. جس کے گھر میں چور نہ پکڑا جا رہا ہونا اور عامل کہ جن چوری کر رہے ہیں, تو یا تو عامل خود چوری کروا رہا ہے یا خود آپ کے اپنے گھر کا چور ہے. جن لاکر توڑ کے چوری نہیں کرتے. آگے چلو میرے بھائی, جب بھی موقع ملتا ہے 4 شادیوں اور عاملوں کو میں رگڑتا رہتا ہوں. فالق الاصباح, اللہ کہتے ہیں صبح کو پھاڑنے والا, یعنی اندھیروں سے روشنی کو پھاڑتا ہے. جب ہم کوئی چیز پھاڑتے ہیں نا تو وہ ایکسپلور ہو جاتی ہے بہت زیادہ, 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے. تو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا, اچانک کیسی روشنی ہوتی ہے صبح کے وقت. یہ جو لائٹ ہے, لائٹ یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی. اور لائٹ اتنی ہے اس کائنات میں اصل تو اندھیرا ہے. یہ لائٹ کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنی لائٹ ہے. تبھی اس سورت کو اللہ نے شروع کس سے کیا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا اس نے. تو روشنی کا بھی کوئی کریٹر ہے, یہ لائٹ خود بخود پیدا نہیں ہو گئی. اور ایک سائنٹسٹ کی, میں سائنسی چیزیں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, کہ ایک سائنسدان نے یہ اعتراض اٹھایا, اس سائنسدان کا نام ذہن سے نکل گیا, کہ اگر ہم ایوالو ہو کے وجود میں آئے ہیں نا, اس نے کہا یہ ہماری آنکھ اتنی پیچیدہ ہے, یہ اس لائٹ کے حساب سے بنی ہے, ڈیزائن ہوئی ہے, یہ اس لائٹ میں کام کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس نے کہا اتفاق سے ایسا کیسے ہو گیا کہ اس لائٹ کے حساب سے ایک آلہ بنا اور ہماری کھوپڑی میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. ہم جب دیکھتے ہیں نا تبھی اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا, اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا. کون نظر نہیں آتا؟ افریقہ کے لوگ. میں نے بہت کوشش کی, اندھیرے میں ٹکراتے بچا بہت سے لوگوں سے. وہ اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو پھر نظر آئیں گے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ افریقہ والے, ایسے نہیں ہوتے ان کو بیچاروں کو, ان کو ہماری زبان ہی نہیں آتی. 12 بجے نا رات کو ہم نے دیکھا ایک لڑکا لڑکی اندھیرے میں ڈیٹ مار رہے تھے, افریقن لڑکا افریقن لڑکی. گاڑی ٹکر, یعنی جب گاڑی گزری میں نے کہا اگر تھوڑا سا ادھر ہوتے نا اڑا دیتے ڈرائیور ہمارا گاڑی سے, کیونکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیٹ کیسے مار رہے ہیں؟ کپڑوں سے ڈیٹ مار رہے ہیں کیا؟ کپڑوں کی ملاقاتیں کپڑوں سے ہو رہی ہیں.
تو دیکھو اللہ کی قدرت. واختلاف السنتکم والوانکم, قرآن کہہ رہے ہیں اس نے تمہارے رنگوں میں اختلاف ڈال دیا. کوئی ایسے گورے سفید کے سن لائٹ میں نظر نہیں آتے, وہ اتنے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بلیک بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. تو عجیب عجیب زبانیں کتنی مختلف. خیر, تو اللہ نے روشنی کو پیدا کیا. تو ہماری جو آنکھ ہے نا, یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اس روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ بنانے والے کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو دیکھنے کے لیے سن لائٹ کا سہارا لینا پڑے گا, تو اس لائٹ کے لحاظ سے اس کے اندر کیمرے فٹ کرو. یہ روشنی کی لہریں ٹکراتی ہیں ہماری آنکھوں سے, پھر وہ کنورٹ ہوتی ہیں دوسری لہروں میں, پھر جا کے تصویر بنتی ہے. تبھی ہر جاندار کو دیکھنے کے لیے, محسوس کرنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے. بہت سے جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں زیادہ دیکھتے ہیں, ان کی آنکھ کی ڈیزائننگ, ان میں الگ طرح کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں. تو بڑا عجیب نظام ہے میرے بھائی. اس سے پتا چلتا ہے پوری کائنات میں ایک ایڈجسٹمنٹ نظر آئے گی آپ کو, ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. یہ ایک اور دلیل, رات کو اس نے اندھیرا بنایا, سکون کی چیز, اور سورج اور چاند یعنی ان سیاروں کو ایک حساب سے چلایا اس نے. یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے ہوتا تو اتنے حساب سے, اتنی خوبصورت کیلکولیشن سے نہیں چل رہے ہوتے. کیا کیلکولیشن ہے, 1 جنوری کو سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا, اگلے سال بھی 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی طلوع ہوگا. اتنا تو میرے بھائی جاپان کے سائنسدان ٹائم پہ آفس نہیں جاتے. کسی ملک کی آرمی جو بہت ہی آرگنائزڈ آرمی ہو, اس میں بھی آفس کی ایسی ٹائم نہیں ہوتی کہ 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نکلے تھے تو 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی پہنچو گے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا, وہ بھی ہزاروں سال ہو گئے. اور اس میں 4 سال کے بعد فرق پڑتا ہے, لیکن وہ فرق جو پڑ رہا ہے وہ ہماری گھڑی کی وجہ سے پڑ رہا ہے. یعنی ہم نے تو, یعنی یہ فرق ہم محسوس نہیں کر سکتے نا. تبھی سائنسدان پھر کیا کرتے ہیں, 4 سال کے بعد 1 دن بڑھا دیتے ہیں, اور پھر 400 سال کے بعد کچھ اور کچھ کرتے ہیں آگے پیچھے اس سیٹ اپ کو. لیکن کیسی ایکوریسی ہے بھائی اس میں کہ, اور آپ کو پتا ہے کتنی اسپیڈ سے یہ زمین حرکت کر رہی ہے, اتنی اسپیڈ کے بعد بھی ایسی ایکوریسی. جب اتنی اسپیڈ سے ہم سفر کرتے ہیں تو تھوڑی بہت تو گڑبڑ ہوتی ہے. اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے, سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, پھر سورج زمین کو اپنے گرد, اور زمین چاند کو اپنے گرد, اور پھر 9 سیاروں کو اپنے گرد. یہ پورے پریوار سمیت گلیکسی کے گرد چکر لگا رہا ہے. ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا بھائی. یہ ذرا سی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ صرف دھماکہ برائے دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اندازہ ہے ایک ذات کی طرف سے. یہ مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور اور علم والا ہے, اس کی طرف سے ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا. اس نے تمہارے لیے آسمانوں میں ستارے پیدا کیے تاکہ تم سمندروں میں اور صحراؤں میں سفر کر سکو.